You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community. जी साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करती हूँ आप तमाम खैरियत से होंगे। प्रोग्राम में आप तमाम को खुश आमदीद कहना चाहते हैं। eAwaaz.com हमारी वेबसाइट है। आप प्लीज़ इस वेबसाइट पे ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। हमने बड़ी दफ़ा आपसे रिक्वेस्ट की है, हर बार आपको बताती हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है eAwaaz.com पे ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। वी डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड फॉर योर कमेंट्स एज वेल। इस प्रोग्राम को ज़ीनत बख्शा करते हैं मेरे साथ जनाब डॉक्टर समीउल्लाह मलिक साहब और समीउल्लाह समा से, ठीक है। और मगर डॉक्टर साहब सुनते कम हैं, बताते ज़्यादा हैं, लिखते ज़्यादा हैं। एनीवेज, डॉक्टर साहब की वेबसाइट है bittertruth.uk। bittertruth.uk। आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमें टाइम देते हैं। गो कि आप आई नो इन वीलॉग्स में और इन इंटरव्यूज़ के बीच में हर इंसान मुबहम जवाब देता है कि हमारे जो लिसनर्स हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, वो खुद कंक्लूड करें। हालांकि मैं कहती हूँ मेक थिंग्स सिंपल, सिंपल आंसर दे के लोगों को सेटिस्फाई करें। बट यू नो व्हाट, दिस इज़ 21st सेंचुरी, सो यू हैव टू कंक्लूड फ्यू थिंग्स एट योर एंड। bittertruth.uk पे आप इनके कॉलम्स को पढ़ सकते हैं, इनके प्रोग्राम्स को देख सकते हैं, तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा उसको भी। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हय्यकल्लाहु व बारकल्लाहु फीक। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो बताना चाहती हूँ कि आपने बड़ा वेट लूज़ किया। यू लुक वेरी नाइस माशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया, ये आपका हुस्न नज़र है। थैंक यू डॉक्टर साहब। मैं आई मीन इट, मैं झूठी तारीफ नहीं करती, मगर ऑफ कोर्स आप कुरान के बारे में सिर्फ याद ही नहीं, मतलब अंदर का इल्म भी रखते हैं, और अंदर के इल्म के बीच में अल्लाह ताला जो कहता है, मुझे यकीन है उसको फॉलो भी करते हैं। डॉक्टर साहब, आज पाकिस्तान की तरफ जिक्र करती हूँ। पाकिस्तान में बहुत सारे इस हुकूमत ने जाने से पहले अपनी गुनाहों को माफ़ करा लिया है, और इस मुल्क का मैंने ज़ाती तौर पे 25 साल ज़ाया होते हुए देखे। यानी एक हुकूमत आती है और वही लोग हैं जो लोगों को मुर्द इल्ज़ाम करके उनको माइनस करते हैं, और फिर अगली हुकूमत आती है। धेले धेले के लिए हम मांगने के लिए निकले हुए हैं, और मुल्क के वसाइल, वक्त, आम आदमी बेचारे के जो केसेस हैं वो 20-20, 25-25 साल तक उनका फैसला ही नहीं होता। वेयर एज इसी चक्कर में आपकी अदलिया को फंसाया हुआ है कि केसेस कर दिए, फिर उनको क्लियर कर दिया। अभी आजकल बड़े बिल्स मंजूर हुए हैं हमारी कौमी असम्बली से, कुछ के ऊपर एतराज़ात भी लगे, मगर मेरा ख्याल है पीछे हर एक की गर्दन के पीछे बंदूक की नाली थी, या शायद तोप की रानी थी। हर बिल मंजूर हो गया। अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आमीन या रब्बल आलमीन। करोड़ों हमद सना रब्बे ताला के लिए, और करोड़ों दुरूद खातमुन नबीयीन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। अम्मा बाद, अब आपने अपने इंट्रो में जो फरमाया है, बिल पास करने की रवायत जो है पाकिस्तान में कोई नई नहीं है। अगर आपको याद हो तो इमरान खान साहब की हुकूमत में भी एक ही दिन में 54 बिल पास कर लिए गए थे। ये भी रिकॉर्ड मौजूद है वहाँ पे। आज जो है 48 बिल पास किए गए हैं, और इन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। हर आदमी जो है अपने बिल जो है अवाम के लिए पास हो, अवाम के मफाद के लिए पास हो तो ठीक है, लेकिन अगर अपने इक़्तिदार को रास्ता देने के लिए, उसको मुस्तकिल करने के लिए, और मज़ीद इस इक़्तिदार से चिमटने के लिए अगर बिल दिए बनाए जाए, तो फिर वो अपने गले में पड़ते हैं। बात यह है कि अभी जो बिल जितने बने हैं, आप ये देखिए कि ये जो अदम एतमाद की तहरीक के बाद जब ये आए, तो पहला बिल तो उन्होंने फौरी तौर पे नैब का इस्तेमाल किया। नैब को उसके नैब के दांत तोड़े उन्होंने आके। आपने देख लिया कि अपने जितने भी इनके केसेस सारे खत्म हो गए। क्या जरदारी साहब पे जो ओमनी बसोला केस था, नवाज शरीफ साहब के ऊपर, इनके बेटों के ऊपर जितने केसेस सब खत्म हो गए। अब वो बड़े बाइज्जत बरी होकर निकले हैं, और जब अदालत से बाहर निकलते हैं तो बड़े फख्र से कहते हैं कि हमारा बहुत ज़्यादा इम्तहान लिया गया, अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू फरमाया। आप अंदाज़ा कीजिए कि आप ये इस करप्शन के पैसों को ठिकाने लगाने के बाद से इसे अल्लाह की सुरखरू जो कहे, तो उसके बाद फिर देख ले। मुझे ये बताइए कि शद्दाद के अपने साथ ले क्या दौलत,
کہ آپ جتنے میں فرائین آئے اس کے اپنے ساتھ دے گئے پیسے، مطلب یہ ساری چیزیں یہاں پہ رہ جائیں گی. حساب تو وہاں ہوگا جہاں پہ آپ کا جو ہے کوئی لحاظ نہیں ہوگا. آپ کے سارا نامہ اعمال جو ہے وہ آپ کے سامنے فلم کی طرح بالکل صاف کچا چٹھا پیش کر دیا جائے گا. یہ کیا ہے وہاں یہ بھی بتایا جائے گا کہ تم نے یہ بل کس نیت سے پاس کروائے. تم نے اس بل عوام کی خدمت کے لیے پاس کروایا یا اپنی خدمت کے لیے، اپنے آل کے لیے، آل کی خدمت کے لیے پاس کروایا. آپ کے پروگرام میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ آپ دیکھیے یہ پی ڈی ایم جو درجن جماعتوں کا ایک ملغوبہ جب تیار ہوا تھا تو یہ بڑے دعوے کر کے آئے تھے کہ مطلب ہم ملک کو یہ کریں گے، وہ کریں گے، ملک ڈوب رہا ہے، فلاں ڈیفالٹ ہو رہا تھا، ہم یہ کر لیا. پھر شہباز شریف صاحب یہ کہتے تھے کہ میں تو اگر یہ ملک ڈیفالٹ ہو، ابھی 2 دن پہلے میں کہا کہ اگر مجھے ڈیفالٹ ہو جاتا تو یہ قبر میں بھی مجھے ستاتا. مطلب بھائی قبر میں ستانے کے لیے اور بڑے اعمال ہیں، اس پہ ڈیفالٹ کی کیا بات ہے. آپ کو فرشتہ، میں نے نہیں سنا کہ فرشتہ قبر میں پوچھے گا تم وہاں ملک ڈیفالٹ ہوا. وہ تو آپ کے بارے میں پوچھے گا، آپ کے اعمال کیا ہے، اس کا حساب ہوگا کہ روز جزا کے دن میں یہ حساب ہوگا. مطلب یہ باتیں آپ عوام کو رجھانے کی، ان کا دل لبھانے کے لیے، ان کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوگا. الیکشن کی اگر بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں جی یہ سارا کام الیکشن کمیشن کا ہے. جی ہم تو اپنی جو ہمارا ٹینور ہے ہم تو اس سے بھی 4 دن پہلے جو ہے حکومت چھوڑ کے چلے جائیں گے اور نگراں حکومت دے دیں گے. اب نگراں حکومت کے لیے آپ دیکھیں یہ توغ شروع ہو چکی ہے. اب پروگرام یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ پوری طرح اس بات کے لیے مستعد اور تیار ہے کہ آئندہ کا جو صدر ہے ملک پاکستان کا وہ زرداری ہو، اس کا جو پرائم منسٹر ہے وہ بلاول بھٹو ہو، اور سندھ کی وزیر اعلیٰ جو ہے وہ آصفہ ہو. یعنی یہ باقاعدہ طور پہ انہوں نے مطلب اپنے پلان میں آپس میں ڈسکس کیا ہے. شہباز شریف صاحب کو ان کو اب نشہ لگ گیا ہے. پہلے تو یہ نہیں آتے تھے اپنے بھائی کے مقابلے میں، اب انہیں وزیر اعظم کا نشہ لگ گیا ہے. بظاہر تو یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف آ رہے ہیں، یہ کریں گے، وہ کریں گے، اور وہی مقابلہ سنبھالیں گے. لیکن اب ان کا بھی پروگرام یہی ہے کہ اگلا وزیر اعظم مجھے بنایا جائے اور پھر پنجاب کا وزیر اعلیٰ جو میرا بیٹا حمزہ بنے. مولوی فضل الرحمان صاحب ان کی بات ہی کچھ اور ہے. انہوں نے تو دھمکی دے ڈالی تھی جب دونوں کی ملاقات ہوئی تھی نواز شریف کی اور زرداری کی دبئی کے اندر. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنی محنت کو اتنی جلدی عکارت نہیں ہونے دیں گے، اور انہوں نے اپنا نام پریس میں اگلے صدر کے لیے پیش کر دیا. اور کے پی کے جو وزیر اعلیٰ اس کے لیے اپنے بیٹے اسد کا نام دے دیا کہ وہ ہوگا. اور پھر بلوچستان کی حکومت نے ان سے مانگ لی. اب آپ یہ دیکھیے کہ کل پرسوں جو ان کے ورکر کا جو میٹنگ تھی اس میں جو خود کش حملہ ہوا ہے، وہ آج بیٹھے ٹی وی کے اوپر وہ ملک کی جو 26 ایجنسیاں ہیں ان کو کوس رہے تھے. انہوں نے کہا کہ آپ یہ کیسی ایجنسیاں ہیں کہ جن کے پاس یہ صورتحال مطلب ملک کی بگڑتی جا رہی ہے، آپ صرف کاغذوں پہ پیٹ بھر رہے ہیں اور سمجھ کر رہے ہیں اور ہمیں دیوار سے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب تو دال جوتیوں میں بٹنی شروع ہو گئی ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے سارے معاملہ. اور جہاں تک کرپشن کا تعلق ہے جو میں اس کا ذکر کیا، تو یہ کرپشن نہیں ہے کہ نگران حکومت کے لیے بھی لمبے پہلے ہی آپ دیکھیے شہباز شریف صاحب نے، آپ نے بل پاس کرنے کی بات کرتے ہیں، شہباز شریف نے درجن سے زیادہ تو منصوبوں کا افتتاح کر دیا جو کہ ان کے بعد بھی چلتے رہیں گے، اور ان کا بجٹ بھی مختص کر دیا گیا. تو کیا ہمارا الیکشن کمیشن یا ہمارا جو عدالتی نظام ہے وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ آپ کے پاس صرف 2 مہینے باقی ہیں، پروجیکٹ آپ 2 سال کے کر کے منظور کر کے جا رہے ہیں، اور اس کے جو ٹینڈر بھی وہ بھی پاس ہونا شروع ہو گئے. مطلب یہ لگ بات ہے کہ ہمارے 2 دن پہلے معزز مہمان چین کے نائب صدر آئے ہوئے تھے. سی پیک کی 10ویں سالگرہ تھی. مجھے وہاں پہ بتایا گیا کہ $25 بلین اب تک ختم ہو چکا ہے. اب نئے اتنی رقم کے اور نئے پروجیکٹ شروع ہو رہے ہیں، اور ایک $48 بلین کا ایک نیا پروجیکٹ ہے ایل ریلوے جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے. مطلب آ رہی ہے وہاں پہ یہ ایک انویسٹمنٹ آ رہی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو جتنا بھی کام ہو رہا ہے، ابھی دور نہ جائیں، پنجاب کے وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب جو ہے انہوں نے ایک جھنڈے کے لیے کروڑ روپے حکومت سے مانگ لیے کہ پاکستان کا جھنڈا بلند کرنا ہے. جو مانگنے کے لیے ہر جگہ موجود ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، اب یہ دیکھیے کہ کیا اپنے پچھلے دن میں ٹی وی میں دیکھ رہا تھا، کسی کے ثبوت کی ضرورت نہیں، ٹی وی میں آ رہا تھا، لئی کا نالا اس کی جو بکھری ہوئی طغیانی تھی اس کو گئے تھے اس کو دیکھنے کے لیے، متاثرین کے ساتھ ملنے کے لیے. لیکن متاثرین سے کیا ملتے، 100 دن کے گارڈ تھے ارد گرد بندوقوں والے، عوام تو ان کے پاس آ نہیں سکی. اور بڑے لئی کے نالے کا طوفان کا معائنہ کرنے گئے، لیکن سفید براق سوٹ پہنا ہوا ہے اور قیمتی کروڑ روپے کی گاڑی مسجد سے اترے ہیں، وہ جھنڈے والی گاڑی سے اترے ہیں. یہ جھنڈے والی گاڑی میں جب آدمی بیٹھتا ہے تو خود بھی جھنڈا بن جاتا ہے، اور جھنڈوں کے بعد باتیں شروع ہو گئی. مطلب اور آپ یہ دیکھیں مطلب کہ بھئی وہاں پہ اس جھنڈے کو لبرٹی چوک لاہور میں جھنڈے کو لہرانا جی کس لیے کہ انہوں نے پہلے پاکستان نے واقعی میں لگایا تھا. ہندوستان نے جو جھنڈا لگایا وہ اس سے 20 فٹ اونچا لگا دیا. اب یہ ہندوستان سے 20 فٹ اونچا لگانا چاہتے ہیں. بھائی جھنڈا بلند کرنے سے نہیں کچھ کام بنتا ہے،
قوم کی حالت بدلے تو خود ہی خود قوم کے جھنڈے بلند ہونا شروع ہو جاتے ہیں. برطانیہ کو تو کبھی نہیں یہ سوچی, کینیڈا کو کبھی نہیں یہ سوچی, امریکہ کو کبھی نہیں یہ سوچی کہ جھنڈے لگائے جائیں. ساری یورپی یونین میں نے دیکھا کہ وہ بلند جھنڈے سے مقابلہ کیا جائے گا. تو انسان دیکھیں اپنے اب عوام کا میں آپ کو معیار بتا زندگی سو سوری جھنڈا بلند ہوتا ہے. I'm sorry سر, آپ ان ملکوں کا ذکر کرتے ہیں, یہ تو خیرات دینے والے ادارے ہیں نا, ہم تو خیرات لینے والے ہیں ہر طور پہ, مگر آپ کی ادارے جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, جو اس پی ڈی ایم کو اور یہ جو انٹرم گورنمنٹس آئی ہیں, دیکھیں ہم دائیں بائیں گھوم پھر کے اگلا پچھلا تو ساری باتیں کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس وقت اتنے لوگ مل کے پی ڈی ایم بنائی ہے, اور دھیلے کو کل تک ہم ڈیفالٹ کے چکر کے بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے, ہاتھیں پاؤں جوڑ کے چیف بھی ہمارے نکلے, ہمارے وزیر اعظم بھی نکلے, بندے نے منتیں کر کے قرضہ لیا, کچھ پیسے سعودی عرب سے لیے, کچھ چائنا سے لیے, کچھ ارے پرے سے لیے, اور کچھ آئی ایم ایف سے لیے. اس کے اوپر آپ نے اتنا انٹرسٹ پے کرنا ہے, اور یہ جھنڈا کروڑوں کا جو ہے, اس میں آپ سوچئے ان کا کمیشن کتنا ہوگا, بیکاز دے آر آل کرپٹ. انسان کی جب پرسنالٹی کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کا پریویس ریکارڈ کیا ہے, کہاں سے یہ نکلا اور کہاں تک یہ پہنچا, تو یہ آپ کے ادارے جو ترمیمی ایکٹس منظور کرتے پھر رہے ہیں, کہاں ہیں وہ سارے ادارے کہ بھئی تمہارے پاس اگر پیسے اب آ گئے ہیں تو ان کو وائزلی خرچ کرو. آپ ان ملکوں کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں جو ملک ہمیں خیرات دیتے ہیں, آپ ان سے مقابلہ کر رہے ہیں. آپ کے وہ ادارے کہاں ہیں جو انٹرنل ایکسٹرنل سیکیورٹیز کی بات کرتے ہیں؟ اسی سوال کے اندر ہی میں بات کرتا ہوں. میں سب سے پہلے آج ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں اپنے ٹیکس کا پورا حساب لوں گا ان سے, جو میں ٹیکس دیتا ہوں پاکستان میں. میں حالانکہ باہر بیٹھا ہوا ہوں, لیکن میں پاکستان میں ٹیکس دیتا ہوں باقاعدہ طور پہ. میں اس بات کا حساب لوں گا کہ میرے ٹیکس کہاں خرچ ہوئے. میں ٹیکس میں دوں, گاڑیاں قیمتی پہ یہ بیٹھیں. ٹیکس میں دوں, ان کے گھر کے باہر گارڈ بیٹھا ہو. میرا کو نہ گارڈ ہو وہاں پہ, نہ میری جان کی کچھ فکر ہو, سلامتی ہو, نہ کسی بھی اور چیز کی سلامتی ہو. مجھے اگر طاقت ملے گی تو میں ان کا گریبان پڑھ کے ان کا حساب لوں گا. اگر میں یہاں مجھے نہ طاقت مل سکی تو روز آخر میں ضرور سے حساب لوں گا. ایک تو یہ بات ہے, ان سے نہیں. بات یاد رکھیے گا, گارڈز کی ضرورت بالکل پڑتی ہے, گارڈز کی ضرورت. اگر جتنے لوگ غلط کام کرتے ہیں نا, ان کو ڈر ذرا زیادہ ہوتا ہے, ان کو زیادہ گارڈز کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ ایمانداری کے ساتھ چلتے ہیں اور آپ ہر ایک کی فلاح کا خیال رکھتے ہیں, جو کہ ذمہ داری ہے ہمارے جو رولنگ اتھارٹیز ہیں. میں آپ سے عرض کرتا ہوں, دیکھیے میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں, جن اداروں کا آپ کہتی ہیں, میں سب وہ ادارے, سب وہ افراد ہوں تو وہ ادارے بنتے ہیں. مطلب ہر وہ فرد جو ہے وہ میرے لیے مجرم ہے جو کہ ملک کی دولت کو اس کا ضیاع کر رہا ہے. یا وہ آدمی اگر اس طرح, اچھا یہ بھی خالی یہ نہیں کہ وہ مالی کرپشن موجود ہو, اگر کوئی آدمی کسی کرپٹ آدمی کی حمایت کر رہا ہے تو وہ بھی کرپشن میں ملوث ہے. مثال کے طور پر پتہ چل جائے کہ یہ آدمی کرپٹ ہے, اربوں روپے کا کھا گیا. آپ یہ دیکھیں, میں پچھلے آپ کے پروگرام میں نے ذکر کیا تھا کہ 73 ارب روپے بینکوں کے قرضے کھا گئے, ان کو معافی مل گئی, انواروں مل گیا. 73 ارب روپے کو معمولی رقم ہوتی ہے مشرف کے زمانے میں, 73 ارب روپے. اس کے بعد پھر اور کھربوں روپے کھا گئے, مطلب ہمارے, اور وہی ہمارے حکمران ہیں. اب پھر وہ آئندہ پھر وہ حکمران بننے ہمارے جا رہے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ ہر آدمی اس بات کا تہیہ کر لے کہ میں اپنا ووٹ ضرور دوں گا, لیکن کرپٹ آدمی کو ووٹ نہیں دوں گا, چاہے بھلے میرا کچھ ہو جائے. اور وہ ادارے سن لے کان کھول کے, کا وہ وقت نہیں رہا کہ آپ الیکشن کے اندر کو گھپلا کر سکیں یا آپ کو کر سکیں. لوگ اپنے ووٹ کا پھر پہرا بھی دیں, اپنے ووٹ کا پہرا دیں. پہرے کے طریقے ہیں, وہ بھی انشاءاللہ وقت آنے پہ وہ بھی بتائیں گے پہرا کیسے دیا جاتا ہے. وہ اپنے ووٹ کا پہرا دیا جائے تاکہ یہ دوبارہ کوئی ادارہ اس بات کی جرت نہ کر سکے کہ آپ کا ووٹ جو ہے کسی اور کے حق میں ڈالیں, آپ اپنے ایک امیدوار کو, اور نکلے کسی اور کی صندوقڑی سے. یہ نہیں ہوگا. اس دفعہ جو ہے نا آدمی جتنے بھی ووٹر ہیں, مطلب اس بات کو اللہ کو حاضر نہ جان کے, اللہ کو حاضر نہ جان کے ووٹ دیں, اپنی قسمت کا فیصلہ خود کریں. یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے کس مقصد کے لیے پاکستان بنایا تھا. ہم پہ عذاب اس لیے ہے کہ ہم وعدہ شکنی کر رہے ہیں, اصول بعہد کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, عہد شکنی کی ہمیں سزا مل رہی ہے. آپ اس کا بھی خیال رکھیں. ہمیں جب یہ جو ہم لوگوں سے ہمیں ہاتھ جوڑتے ہیں, کبھی سنا تھا کہ یہ ایٹمی ملک جو ہے وہ ہاتھ جوڑ کے ناکی لکیریں نکال کے قرضہ لیں, وہ بھی 1 ارب 30 لاکھ کے لیے, اور وہ بھی اسٹینڈ بائی قرضہ 9 مہینے کے لیے ملے آپ سے. مطلب آپ تو کہتے تھے, میں تو آج ایک پروگرام تو اس میں کہہ رہا تھا کہ میں نے کہا میں تو روس سے اپیل کرنے والا ہوں کہ بھائی
2 ही जहाज भेजे हैं तो पेट्रोल की कीमत का ये हाल हो गया, तीसरा जहाज ना भेजना। ये है हाल हमारा। सर हम डेविएट कर गए हैं, बात हमने जो शुरू की थी ना, ये जो सीक्रेट ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की मंजूरी के बारे में बात किया है। मैं इसकी तमाम शक्लों को देख रही थी। तो सबसे पहले तो फ़ौज के अंदर जो लोग हैं, फ़ौज के अंदर, और जो अपनी मर्ज़ी का लेके आए, एक्सटेंशंस उन्होंने हर तरीके से मांगनी चाहिए। उन्होंने मुल्क का राज, आपके कितना बड़ा राज उन्होंने बता दिया कि हामिद मीर को और बाकी लोगों को जाके कहते हैं कि फ़ौज की हैसियत और सलाहियत नहीं है कि हम जंग कर सकें, ठीक है। और इस बात को तौसीक दी है इस वक्त के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने भी कि भाई हम लड़ाई के हामी नहीं हैं, बिकॉज़ आप कैपेबल नहीं हैं। आज मुल्क में आपने खाना जंगी की बात की तो जनाब फजल रहमान साहब ने कहा है कि मुल्क में 26 इंटेलिजेंस इदारे कहाँ हैं। तो मेरा इन तमाम को लिंक कर रही हूँ, तो ये जो हुआ है ये सिर्फ उन लोगों के लिए ये बिल मंजूर किया गया है जिनको ये माइनस करना चाहते हैं या जिनको ये पनिश करना चाहते हैं। इनके अपने इदारों में सबसे पहले तो बाजवा साहब का नाम आता है। उन्होंने वो सीक्रेट आपके लोगों को बता दिए जो उनको नहीं बताने चाहिए। तो बताए भी कि उनको, उन्होंने जर्नलिस्ट को बताए, और जर्नलिस्ट किसी वक्त भी उसको पेन और स्याही की ज़ुबान दे के बंदे बंदे तक पहुंचा सकता है। तो उनके लिए क्या सज़ा है? तो आम आदमी के लिए तो आपने ये बिल मंजूर कर लिया कि जी राज अफशा करना, बात करना, ये भी तो बहुत बड़ा राज है कि हमारी आर्मी इज़ नॉट केपेबल, एंड इट इज़ सेड बाय बाजवा साहब, द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। व्हाट इज़ हिज पनिशमेंट? आप जानती हैं, आपके प्रोग्राम में मैंने सबसे पहले आपके प्लेटफॉर्म से बात की गई थी कि बाजवा का जो है कोर्ट मार्शल किया जाए। ये बात मैं और आप तो कह रहे हैं, मगर वो इदारे क्यों नहीं कह रहे? आप यकीन कीजिएगा, कभी अगर मैं ज़ाहिर है माय फर्स्ट लव इज पाकिस्तान, अगर कहीं मैं आर्मी को प्रोटेक्ट भी करती हूँ ना, खुदा की कसम लोगों का बस नहीं चलता, चपेड़े मारे। अच्छा, मैं इतनी नफरत है उस इदारे के बारे में। देखिए, मैं इस सीक्रेट बिल पे आना चाहता हूँ। जो सीक्रेट बिल की जो शिकें हैं मरहलावार जो मैंने सुनी है, और बहरहाल मतलब उसके बारे में ये तो पहला मेरा रद्द ना इंतहाई नापसंदीदा है। लेकिन इसकी थोड़ी सी मैं मिसाल, ये इसलिए नहीं कि पाकिस्तान की किसी इदारे की हमायत करना चाहते हैं, मैं आप ये देखें कि अब सीक्रेट एक्शन के तहत बरतानिया में भी ये काम शुरू है। ये मैं तो कहती हूँ हमारे इदारों को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, मगर इदारों, आपने शुरू में एक लफ्ज़ कुरान की आयत पढ़ी थी कि क्यों वो बोलते हो जो करते नहीं, ठीक, आपने इससे प्रोग्राम शुरू किया था। और आज बल्कि मैं एक और चीज़ को भी यहाँ आपके साथ शेयर करूँगी। यह हाफ़िज़ कुरान की बड़ी अहमियत है कि उसके सीने में कुरान है। कुरान हिफ्ज़ किया हुआ, शायद उसने अंडरस्टैंड नहीं किया, ठीक। तो आपने आयत लफ्ज़ की, आप तो खैर मुफ्ती हैं, मैं आपके लिए नहीं कह रही, मैं बाकी लोगों के बारे में कह रही हूँ, मगर आप झूठ आप बोलते हैं कहने और करने में। हम तो एज ए पीपल ऑफ पाकिस्तान वी जस्ट सी, तो यू कैन पनिश मी बिकॉज यू वांट टू स्नैप मी, और आप मेरे मुंह पे टेप लगाना चाहते हैं, उसकी मुझे सजा देना चाहते हैं। आपके अपने इदारों के बीच में से जितनी चीजें आउट हुई हैं उनके लिए कौन जवाब? एक तो रोल मॉडल, एक तो एग्जाम्पल सेट करें ना। मैं उस कुरान की आयत पढ़ने का मकसद यही था कि ये तंबीह हर फर्द के लिए है, हर फर्द के लिए है। अदारा क्या होता है, मैंने आपसे पहले किया ना कि अफराद मिलकर एक अदारा बनता है, ये हर फर्द के लिए है। ये तंबीह जो है, जो तुम बात कहते वो क्यों बात ऐसी कहते हो जो तुम करते नहीं हो, ये बड़ी संगीन, बड़ी तंबीह है इसके ऊपर, बड़ी वईद है इसके ऊपर। जो ऐसा करते हैं या करेंगे, ये उनके लिए भी तंबीह है, रुक जाए मतलब है। अब मैं जरा आपसे वजाहत कर दूं, अगर आप गूगल कर लें तो देख लें कि बरतानिया के सीक्रेट जो एक्ट है वो क्या है। आप देखिए, कनाडा का भी है, बड़ी सजा, मैं मानती हूँ। अब देख, मुझे थोड़ा सा छोटी सी दो बातें मैं कर देता हूँ। 9/11 का एक बहाना था, उस बहाने के पीछे जो निशाना बने, पहले ये होता था कि बरतानिया के अंदर 24 घंटे के अंदर बेल हो जाती थी। उस जुर्म जो था अदालत में मुजरिम को पेश करना पड़ता था, यहाँ की इंतजामिया को। ये बरतानिया के कानून की बात बता रहा हूँ, मेरे होते हुए ही हुआ है। फिर उसके बाद इसको बढ़ाया गया, 1 हफ्ता कर दिया गया। 9/11 के बाद उसकी लिमिट नहीं रखी गई,
جی بہت سی چیزیں جو ہے بہت لنک ہے، بہت سے ملکوں کے ساتھ لنک ہے، مطلب ہے اب وہ بغیر کسی وارنٹ کے آپ کو اٹھا کے لے جاتا، اب وارنٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہاں برطانیہ میں وارنٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے. بہت سے لوگوں نے، اس میں بھی شامل تھا، ہم لوگ سب سے شامل تھے، کہ یہ کیسا قانون ہے کہ آپ کسی کو، آپ کو کسی نے حق دے دیا کہ آپ خود ہی پہلے اس کو غائب کر دیں اور لے جائیں، مطلب اور اس کا پتہ ہی نہ ہو، اور آپ کہیں کہ اس کی امداد نہیں ہو سکتی، مطلب ہے. لیکن یہ نافذ العمل ہے، اور یہ یورپی یونین میں نافذ العمل کر دیا ہے. امریکہ کے اندر تو بہت پہلے سے، امریکہ میں اس سے زیادہ سختی ہے، پاکستان نے آ کے کیا ہے. لیکن آپ مقاصد دیکھیں، آپ مقاصد کیا ہے. پاکستان میں جو سیٹ بل پاس ہوا ہے، اس کا مقاصد یہ ہے کہ سپریم کورٹ بار بار عمران خان کے ہر کیسز کی ضمانت لے رہا ہے. اب یہ انہوں نے اپنے مقدمات کو جو ہے 9 مئی کے واقعات کو جوڑ رکھا ہے کہ اسے ملٹری کورٹ میں سے ٹرائل ہونا چاہیے. اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اس کا سارا سامان کیا جا رہا ہے. یہ اب انہوں نے طے کر لیا. مجھے خدشہ ہے، میری پریڈکشن یہ ہے کہ اس جمعرات کو، آج سے 2 دن کے بعد، عمران خان کو گرفتار نہ کر لیا جائے. میرا خدشہ ہے اس بات کا. اور آپ یہ دیکھیے کہ اس کی کیونکہ جو الیکشن قریب آئیں گے، یہ میں نے آپ ہی کے پروگرام میں نے کہا تھا، میں نے کہا کہ عمران خان کو ابھی یہ گرفتار نہیں کریں گے، یہ بالکل نک آف ٹائم سے کریں گے. اور ہو سکتا ہے اس کے لیے ایسے قوانین جو پاس کیے جا رہے ہیں، مطلب ہے تاکہ دوبارہ سپریم کورٹ سے انہیں کوئی ایسا ریلیف نہ مل سکے، کیونکہ سپریم کورٹ ریلیف دے دیتا ہے اور ضمانتیں ہو جاتی ہیں، سارا معاملہ ہے. میں یہ کہتا ہوں یہ ظلم اتنا ہی کریں جو کرنے والے ہیں، جو کہ کل اپنا بھی سوچ لیں. اگر ملک کے مفاد میں ہے تو آپ جو مرضی کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اگر ملک کے مفاد میں ہے تو کریں، مگر اقتدار ہمیشہ نہیں رہتا. سن لیں وہ سارے افراد جو کہ ظلم کرنے پر تلے ہوئے ہیں کہ اقتدار ہمیشہ نہیں رہتا، کرسی ہمیشہ نہیں رہتی، جھنڈا ہمیشہ نہیں رہتا. یہ کل کلا جو ہے امریکہ کی بھٹو ٹریننگ. کہاں چلے گئے؟ بھٹو کہتے نا کہ میری کرسی بڑی مضبوط ہے، یہ بڑا مشہور ہوتا ہے سلوگن اس کا. اگر میں نہیں، میری کرسی بڑی مضبوط ہے. کہاں گئی کرسی؟ پھانسی لگا دیا گیا. بعد میں اسی عدالت نے آ کے یہ ریگریٹ کیا، اس نے کہا کہ نہیں، ججز کا فیصلہ غلط تھا. لیکن بھٹو تو چلا گیا، وہ تو چلا گیا. سر بھنبل بھوسے میں ڈال کے رکھا ہے، انہوں نے مائنس کرانا تھا، بھٹو کو کرا لیا. مگر ماشاءاللہ سر، یو اینڈ آئی ایم ویری پراؤڈ آف پاکستان. G20 کا ممبر ہے پاکستان، پوری دنیا کو قرضے دیتا پھرتا ہے. پاکستان کی فوج بہترین ہے. دس از ون آف دا فائنسٹ کنٹری ان دا ورلڈ. ہمارا پاسپورٹ آپ دیکھیے گا، ایک اتنا اسٹرانگ ہمارا پاسپورٹ ہے کہ دنیا کا ہر ملک منت کر کے کہتا ہے آ جاؤ میرے ملک میں. ٹھیک ہے، کتنا اسٹرانگ ملک ہے. تو سر بالکل بالکل آپ امریکہ کی بات کرتے ہیں، وی آر بیٹر دین امریکہ. اینڈ سپٹمبر 11 کا بھی آپ نے تذکرہ کیا. سپٹمبر 11 واز اے پروگرام ٹو کریٹ اے نیو ورلڈ میپ، اور بش صاحب نے اس بات کے بارے میں ذکر بھی کیا تھا. اینڈ ماشاء اللہ پاکستان از اے اسٹرانگ ایلائی آف امریکہ. اور ماشاء اللہ ہمارے جو اعلیٰ کمان ہے وہ ساری کی ساری. میں واپس مڑتی ہوں، میری اولڈ ایج ہے کہ میں جہاں اٹک گئی کہ یہ جو ترمیمی بل ابھی پاس ہوا ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ راز افشا کرنے والے، اداروں کو ڈی فیم کرنے والے، ان تمام کے لیے سزا ہے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے، اور بڑا ان کا ویلڈ کنسرن ہے، کہ یہ روز آئے دن دھماکے ہوتے پھرتے ہیں، دہشت گرد. وہ 26 انٹیلیجنس ایجنسیاں کہاں ہیں وہ انٹیلیجنس؟ خواجہ آصف صاحب، ویری نائس اینڈ اے ونڈرفل مین، انہوں نے فوج کے وہ پوائنٹس نکالے ہیں کہ جو شاید ہمیں آج تک پتہ ہی نہیں تھے. تو سر نہیں، آپ کو پتا ہے کہ میں صرف مولانا نہیں، میں بہت سے سیاستدانوں کا بہت بڑا شدید ناقد بھی ہوں. لیکن مولانا کے سوال میں جو وزن تو ہے نا، یہ 26 ایجنسیاں جو کہ ہمارے ٹیکس کے اوپر، انہوں نے تو، اور اسی طرح ہر بندہ صحیح کہہ رہا ہے. ہمارے رول ماڈلز ہیں، ہمارے رول ماڈلز ہیں. دیز پولیٹیشنز آر رول ماڈلز. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، عام عوام کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا، ہم تو لٹ گئے، ہم تو رول گئے یہاں پہ. اس میں مگر میں جو بات کر رہی ہوں اس بل، وہ تو پی ڈی ایم کے صدر ہیں فضل الرحمان، وہ تو پی ڈی ایم کے صدر ہیں. اب خار کے اندر جلسہ ہوتا ہے، خار کے اندر جو ورکرز کا جلسہ ہوتا ہے، اس ورکرز کے اجلاس کے اندر جو ہے وہ بم دھماکہ ہوتا ہے، 50 آدمی مر جاتے ہیں، 100 سے زیادہ زخمی ہو جاتے ہیں. اور آج صبح مجھے خبر ملی تھی کہ 100 میں سے 50 کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے. یہ تو فیک نمبر ہے، اصل میں تو پتہ نہیں کتنے ہیں، بیکاز اس ملک میں چیونٹیوں کی طرح لوگ ہیں، انکاؤنٹڈ ہیں، جس کو چاہیں یہ مروا دیں.
ہمارا مقصود میرا کہنے کا یہ ہے کہ پھر ہمارے جو ٹیکس ہیں وہ کہاں گئے, ہماری جان کی حفاظت کہاں ہوگی؟ اچھا اگر پی ڈی ایم کے صدر کے جلسے کا یہ حال ہو گیا تو آپ کا اور میرا کیا حال ہوگا؟ ہماری جان کی سلامتی کون دے؟ ہم ٹیکس کیوں دیتے ہیں؟ اس جلسے کے بیچ میں مولانا صاحب تو نہیں نہ گئے, اس میں عام عوام مری ہے, تو عام عوام مرے وہ تو چونٹیاں ہیں, اور یہی عام عوام آپ کے لیے کھڑی بھی, آپ کے اگینسٹ بھی کھڑی ہو جائے گی. یہ ہے گی. کہ مولانا, شاید مولانا کی بھی مجبوری ہو کہ اپنی پارٹی کو لوگوں کو سیٹسفائی کرنے کے لیے بیان دیا, لیکن بیان تو صحیح ہے. تو کہاں ہے 26 ایجنسیاں؟ یہ نہیں کر سکی. یہ تو نہیں کہا جا سکتا نا کہ مولانا کو یعنی کسی کو خدا نہ خاصہ وہ سازی میں شریک تھے. ان کا سوال ہے انٹیلیجنس ایجنسیاں کہاں؟ یہ ٹھیک ہے. میں یہاں پہ یہ کہہ رہی ہوں, یہ بل جو پاس ہوا نا, ایکچولی ہم رول ماڈل سیٹ کرتے ہیں. کچھ لوگوں کے پولیٹیشنز, ریلیجیس لیڈر, دے آر رول ماڈلز, اور وہ جو کہتے ہیں نیچے آنے والے لوگ ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں. اب آپ کے بہت سارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں جو کہ آپ کے اداروں کو, اور اب آج کل ایک چیز اور جس کو بڑا شنید ہے کہ جی ملک کا دفاع ہو نہیں رہا, روز ہوں جی یہ معدنیاتی پروجیکٹس عوام کی ترقیات کا زینہ ہے. یعنی our chief of army staff, rather than talking about the security of the country, he and army is now talking. وہ پہلے والے جو ہاؤسنگ پروجیکٹس تھے ان کا کوئی مطلب شمار نہیں ہے, تو نیا ڈرامہ شروع ہو گیا کہ, اور فوجی فاؤنڈیشن کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے, یہ جو ہماری فوجی فرٹیلائزر ہے اس کے بارے میں بھی سبسڈی کے اوپر گیس دیتے ہیں, ہر چیز کا خون چوس رہے ہیں. اٹس گڈ, دے آر جنریٹنگ منی, مگر لوگ مر رہے ہیں, آپ ان کا خیال کر نہیں رہے. اور میرا چیف آف دا آرمی اسٹاف, ہی شوڈ ناٹ بی, آئی مائٹ بی رانگ, وہ ان پروجیکٹس کے بارے میں انوالوڈ ہیں یا ان میں شامل ہیں جیسے معدنیات ہیں, جیسے فرٹیلائزیشن ہے, جیسے یہ ہماری لینڈ کو ایگریکلچر لینڈز ہیں ان کے بارے میں. تو میں اب آپ کے سامنے اس دکھ میں ایک دکھ اور بھی شامل کرنا چاہتا ہوں. وہ جو واقعہ بتانے لگا نا, وہ تو میں اس سے ذرا غور کیجیے گا, اس میں وہ بھی شامل کر لیجیے. آپ دیکھیے دبئی کے حکمران, ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا. خار کے اندر اتنے پاکستانی شہید ہو گئے. ہمارے فوجی آئے دن وزیرستان میں, کرم جنسی میں, بلوچستان میں شہید ہو رہے ہیں. مطلب لیکن ہمارے وزیر اعظم جو کہ کاسا لے کے بھیک مانگ رہے تھے, پورا جہاز لے کے وہ دبئی پہنچ گئے تعزیت کرنے کے لیے. کا ہم ملک ہیں, ہمارے پاس تو پیسے بہت ہیں. وزیر اعظم تعزیت کر کے آیا تو پھر اس کے بعد ہمارے وزیر خارجہ بلاول جہاز لے کے چلے گئے. ٹھیک ہے سر, پیسہ بہت ہے سر. پھر اس کے بعد ہمارے چیف تھے, وہ جب اپنا جہاز لے کے چلے گئے. پیسہ بہت ہے اس ملک کے پاس, دوبارہ لیں گے. مجھے یہ بتائیے, جب گھر کا ایک بڑا ایک وزیر اعظم چلا گیا تعزیت کے لیے, اور وہ عام جہاز میں جاتا, سواری والے جہاز میں جاتا, تعزیت کر کے آ جاتا, بھائی ٹھیک ہے, دبئی کے آج کل دبئی کے سامنے ہمارا کاسا بکھرا ہوا نکل جاتے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ دبئی کے اندر حکمران کا جو انتقال ہوا, کیا اس کے اوپر قطر کا حکمران آیا؟ سر ان کے پاس انہوں نے اپنے کمیشن کھانے ہیں نا, آئی ایم ایف کا جو پیسہ آیا تو وہ کسی اور کا ہیڈ آف اسٹیٹ آیا؟ مطلب کیا وہ جو جن سے ہم قرضے لیتے پھر رہے ہیں, وہ تو اپنے جہاز لے کے نہیں آئے. وہ آ جاتے تو ان کے پاس تو وافر دولت ہے, وہ تو نہیں آئے, پڑوس میں ہیں وہ بیٹھے ہوئے, ہم لوگ چلے گئے. سر مجھے یہی کنکلوڈ ہم پروگرام کو, شہر نے پیر رکھے دستانے میں, کس کا کیا رونا رو جائے. سر اس کو پروگرام کو یہاں کنکلوڈ کرتے ہیں. میری خیال یہ ہے کہ نارتھ امریکہ میں, کینیڈا میں, آسٹریلیا میں ایبوریجنلز ہوا کرتے ہوتے تھے. الٹیمیٹلی ان کو کنفائنڈ کرنا شروع کر دیا ٹورڈز کالونیز, اور ان کے لیڈرز بھی اس چیز میں شامل ہوئے. ان کو گندا زہر آلود پانی بھی دیا جاتا ہے. کینیڈا نے تو اس بات میں معذرت بھی کی ہے, مگر آج تک اس کا ازالہ نہیں کیا. مگر انہوں نے ان کو دو چیزیں بڑی آرام سے پرووائڈ کی. ایک, انہوں نے کہا جتنی شراب تم لے سکتے ہو لو, نشے میں دھت رہو اور سو. سگریٹ کوئی ٹیکس نہیں ان کو پے کرنا پڑتا, شراب ان کو کوئی ٹیکس نہیں. اینڈ دے آر پشنگ دیم انٹو سرٹن کالونیز ان ایریاز. اینڈ آئی بلیو کہ جو پاکستان کی چاہے وہ اسٹیبلشمنٹس ہیں اینڈ چاہے وہ ہماری اشرافیہ ہے,
وہ پاکستان کی عوام کو روٹی کپڑا اور کتے کی طرح روٹی ڈالنے کا وعدہ دے کے they just want to confine them کہ بھئی تمہارا کام صرف یہ ہے کہ تم نے ووٹ ڈالنا ہے، فقیروں والی روٹی. آئی ایم ایف سے مدد ملے گی، کمیشنز یہ اپنا بنائیں گے جس میں آئی بلیو سو آپ کا ہر ادارہ اس کے بیچ میں انوالو ہے. تو بہرحال مجھے کچھ نظر نہیں آتا. کہتے تھے کہ ریولوشن اسی طرح سے آیا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ. آپ کو نظر نہیں آ رہا لیکن مجھے نظر آ رہا ہے. اب یہ دیکھیے جہاں میں بیٹھا ہوں برطانیہ میں، یہ سارے حالات یہاں پہ آئے اور کرامویل نکلا، اور کرامویل نے جو کیا یہاں پہ آ کے بادشاہ کو اٹھایا اور چوک میں لا کے چھرے کے ساتھ اس کا سر تن سے جدا کر دیا. میں اور بھی آپ کو کئی درجن مثالیں دے سکتا ہوں. کرامویل کا اٹ سیلف سر لٹکایا گیا تھا. نہیں، میں بتاتا ہوں آپ کو. نہیں، سر چھرے سے گلوٹین میں کیا گیا. مطلب فرانس میں جو ہوا، فرانس کا جو انقلاب ہے ایک پتھر سے شروع ہوا تھا. پتھر مارا گیا فوجی کو، اور اس کے بعد اس نے لوگوں کو مارا، اور لاکھوں کے سارے لوگوں کو پکڑ کے فوجی کو مار دیا. فوجی کی بیرک کا اس کے بعد انقلاب کا راستہ سیدھا ہو گیا. اب پاکستان میں ہو کیا رہا ہے؟ آپ مجھے بتائیں نا، پاکستان میں ہو کیا رہا ہے؟ یہ تو میرا تو بڑا علمی ہے، میں جس جگہ بیٹھی ہوئی ہوں. میں کہتا ہوں اگر آپ اس المیہ سے بچنا چاہتے ہیں تو میں پاکستانی قوم، پاکستانی عوام سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، دس سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگانا چھوڑ دیں، گاڑیوں کے آگے بھنگڑا ڈالنا چھوڑ دیں، پھولوں کی پتیاں جو ہیں اڑانی چھوڑ دیں. مطلب یہ سب چھوڑ دیں. اپنے ضمیر سے بات کریں. اپنا جو ضمیر آپ کا ہے، اپنی ضمیر کی آواز پہ. اگر آپ کو مردہ ضمیر ہو گئے ہیں تو کھائیں جوتے جتنے کھانے چاہتے ہیں، 100 پیاز بھی کھائیں، جوتے بھی کھائیں، آپ کی مرضی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہتے رجال نہیں ہے. اب بھی اگر عوام قوم فیصلہ کر لے کہ ہمیں اس دلدل سے نکلنا ہے تو یہ اس دلدل سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ قوم ایمانداری کے ساتھ اپنے اللہ کو حاضر جان کے جو ہے آدمی کا انتخاب کرے. آپ یہ دیکھیے کہ سب سے پہلے اس ملک کے اندر حساب لینا چاہیے وہ کون ہوتے ہیں جو کہ بینکوں کے قرضے کھا گئے ہڑپ کر کے پھر بھی ہمارے حکمران بننے کا حق رکھتے ہیں. کیوں؟ اس کا حق ابھی مدن شماری میں 46,000 روپے لگ گیا اور پھر اسے پیش نہیں کیا گیا. اس لیے نہیں پیش کیا گیا کہ اس میں نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہے، خطرہ ہے کہ ہم ہار جائیں گے اگر اس مدن شماری کے مطابق الیکشن کروایا گیا. اس لیے روک دیا گیا. اپنے اقتدار کے لیے آپ نے 46,000 روپے منہ سے کہنے والی بات ہے، آپ نے اس میں خرچ کر دیا، اڑا دیے. آئی ایم ایف سے قرضہ ملا 2.5 ارب روپے کی گاڑیاں آپ نئے کمیشن کو، پنجاب کے کمیشن دینے جا رہے ہیں. اور آپ سندھ کے اندر معاف ہوا تھا ٹیکس، مطلب 40% جو ہے پیٹرول کا مطلب دیا جائے گا. اب ساری مراد دوبارہ بحال کر دی گئی ہیں تاکہ سندھ میں انہیں جیتنا ہے. صحت کے اندر تو بیڑا ہی غرق ہو گیا. مولانا فضل الرحمان جو ان کی مرضی کے جو گورنر آئے ہوئے ہیں، ان کے سمدھی اور دوسرے جتنے بھی لوگ ہیں، وہاں تو سب سے برا جو ہے خراب کرپشن کا حال جو ہے وہ صوبہ سرحد کا کے بھی کیا ہے، جہاں پہ مولانا اپنی مرضی سے حکومت بنائی ہے. اس سے ہم پہ سارے ننگے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ جو میں یہ موقع ہے عوام کے پاس. میں بار بار اپنے آپ کے پروگرام میں یہ بات ضرور کرتا ہوں، یہ موقع ہے عوام کے پاس اپنی قسمت بدلنے کا. آپ یاد رکھیں اس وقت آپ کی ایک ایسی، آپ کا کوئی عزیز آپ بیمار ہو جائے اور بہت شدید بیمار، اپنی ماں باپ بیٹا یہ کوئی بیمار ہو جائے، آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ بہترین ڈاکٹر کے پاس جایا جائے، بہترین حاضر یا طبیب اس کا یعنی اس سے رابطہ کیا جائے. پھر آپ اپنی جمع شدہ جو پونجی ہوتی ہے ساری اس پر لگا دیتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ گڑ گڑا کے سجدوں میں دعا کرتے ہیں اس کی شفا کے لیے کہ ہمارا مریض اب بچ جائے، اسے زندگی مل جائے. یہ حال پاکستان کا ہم نے کر دیا ہوا ہے. اس کا طریقہ کار یہی ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ بہترین طبیب اور بہترین حکیم یہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. اللہ کی بات مانی جائے، اللہ سے رجوع کیا جائے. اللہ جو ہے یعنی ہمیں سزا اس بات کی مل رہی ہے. یہ جتنے بھی حکمران ہیں، پی ڈی ایم کی ہوں یا پھر جتنے بھی حکمران آئے ہیں یا جتنے ادارے جتنے بھی ہیں، یہ ہمارے ایک عذاب ہے، ہمیں بتایا جا رہا ہے. مجھے ایک دوست نے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ عذاب میں اور آزمائش میں کیا فرق ہے. میں نے کہا کہ جب آدمی کچھ مصیبت آئے اور اس فوراً اللہ کی طرف رجوع کر لے وہ آزمائش ہے، اور جب کسی میں مصیبت آئے وہ بے نیاز رہے، نہ مانے، وہ عذاب ہے. ہم اب یقین کر لیں ہم عذاب کی طرف وقت بھاگ رہے ہیں. عذاب کی طرف فوراً ہمیں اللہ سے رجوع کرنا چاہیے، اور رجوع کا طریقہ پھر ہم سب تک پھر ہمیں جن سے جان چھوٹے گی یہ جو جتنے بھی ہمیں اس ملک کو برباد کر رہے ہیں. ٹھیک سر، آپ کریں تبلیغ. میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. شداد کا آپ نے پروگرام کے شروع میں ذکر کیا تھا. شداد، فرعون، سکندر، قارون، وہ ایک کوئی راک فل کا بھی ذکر آ رہا ہے. پرویز مشرف کی بات کر رہے ہیں. آپ کا بھی حق ہے. آپ کا یہ جو پروگرام کر رہی ہے یہ بھی تبلیغ ہے.
آپ کرتی ہیں جو آپ بس سر پھر تبلیغ وہ مولانا فضل الرحمان یہی تو کہتے ہیں کہ میرا ایک ایک بندہ مجھے 5-5 روپے دے تو میں ایسی گاڑیاں بے شمار خرید سکتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. اپنے بیہیویئر کو درست کریں. امریکن فارنرز کو آپ دیکھیں, چہرے ان کے کتنے خوبصورت ہیں, نور ٹپکتا ہے. آپ بتائیں, میں نے جو اس کا علاج بتایا کہ آپ اس کی تائید کرتی ہیں؟ سر میری ریزرویشنز ہیں, کیونکہ اس ملک میں یس میں تائید کروں گی, مگر اس ملک میں دیر آر سو مینی ولفز ان شیپ کلودنگ. آپ نے مذہب کا روپ دھارنے کے بعد عام آدمیوں کو جس طرح بے راہ روی کی طرف لے کر کے چلے ہوئے ہیں. So I have my reservations. I am so sorry. Nobody understand. آپ نے وہی بات ہے نا, میں آپ کا انٹرویو کروں. آپ نہیں سر, سر اب آج کا پروگرام کا, کیونکہ ہم ٹائم سے نکل گئے, ہم ٹائم سے نکل گئے. اگلے پروگرام میں میری خواہش ہوگی کبھی موقع دیں. میں اس قابل نہیں ہوں, میں سر اس قابل نہیں, میں اس قابل نہیں ہوں. میرے سوالوں کے جواب کسی کے پاس بھی نہیں ہے. بتیرے لوگ میرے جیسے ہوتے ہیں جو پاگل ہوتے ہیں. میں تو یہ کہتی ہوں کہ جناب امام خمینی جیسا انقلاب آنا چاہیے یہاں پر. یعنی ہم میں سے ریلیجن کو ہم بیچ رہے ہیں, انسانوں کو ہم بیچ رہے ہیں, ہم کیا چیز نہیں بیچ رہے. اور یہ جو آپ کے بڑے وڈیرے ہیں, ان کے رول ماڈلز ہیں غریب آدمی کے, اور غریب آدمی وہی بات ہے نا, مورل فائبر, ذخیرہ اندازی وہ کرتا ہے, چوری وہ کرتا ہے, جھوٹ وہ بولتا ہے, فراڈ وہ کرتا ہے. اس معاشرے کا کیا نظام ہے؟ میں اگلے منٹ کی ایک بات سن لیں. شبیر صدیقی کو ایف بی آر کا چیئرمین بنایا گیا. اب پچھلے دنوں اس نے بیان دیا, اس نے کہا کہ جب میں کہا کہ ذمہ داروں پہ ٹیکس لگانا ہے تو اسمبلی کے 54 ارکان میرے پاس آ گئے ذمہ دار. انہوں نے کہا کہاں بیٹھے ہو تم, ٹیکس لانا چاہتے ہو, فائر کر دیں گے تمہیں. بڑی دنیا اس کے خلاف ہے. عشر عظیم, اس نے کہا کہ صدر نادرن پہ میں نے ٹیکس کہا کہ اس پہ اسمبلی میں روکنے کی کوشش کی تو صدر نارتھ کو اس کا کمانڈر میرے پاس آ گیا. اس نے کہا بھائی وہ ان کا ذریعہ روزگار ہی یہی ہے, پھر تو دہشت گردی کریں گے, تو وہ بھی نکال دیا. کیونکہ سر ہر ایک کی واقفیت ہے. آپ نے شبر زیدی کی بات کی ہے, میں آپ کو پاکستان کی بے شمار مثالیں. عاشر عظیم, آئی میٹ ہم ویری آفن. اس کا بھی کیا المیہ تھا کہ گاڑیاں جب پکڑتے تھے تو وڈیروں کی کالز آتی تھی تو وہ کہتا تھا میں 2,000 والی اور 2 لاکھ اور 1 لاکھ والی گاڑی کو میں نے پکڑ کے کیا کرنا, اس کو میں دے دیتا ہوں. اینی ویز اٹس اے سیڈ تھنگ, مگر آف کورس اگر اسٹیبلشمنٹ اتنا انٹروین. میں یہ ضرور کہتی ہوں کہ جو لوگ باہر سے پڑھے ہوئے ہیں, عمران خان کی چوائس آف ہیومن بینگز ور ڈیفینیٹلی رانگ. شاید طاقت کا نشہ ان میں بھی آ گیا تھا, ٹھیک ہے, مگر ان کو اسٹیبلشمنٹ نے بالکل سپورٹ نہیں کیا تھا. اینڈ ہز چوائس آف پیپل واز رانگ بیکاز ہی واز سراؤنڈیڈ بائی دوز جو کہ پیشہ ور پولیٹیشین تھے. یہ صرف عوام ہے جو تبدیلی لا سکتی ہے. مجھے یہی دیجیے گا اجازت. کہتے ہیں نا ایمانداری اگر سٹارٹ کرنی ہے تو مجھے اور آپ کو اپنے اندر سے سٹارٹ کرنا ہوگی. چھوڑ دیجئے گا ان وڈیروں کو, ان کو بھول گیا کس کس نے کمایا, اور یہ پیسہ کسی کے ساتھ نہیں جانا, کسی کے ساتھ نہیں جانا. اینی ویز آج کے پروگرام میں یہی دیجیے اجازت. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں تب ملاقات ہوگی. کسی نے کہا کہ آپ بڑی سڑی رہتی ہیں, تو میں نے کہا میرے پاس خوش رہنے کے لیے ہے کیا. بینگ کینیڈین وین آئی گو آؤٹ, اور یہ منوس شلوار قمیض جب لوگ دیکھتے ہیں, آئی ایم فرام پاکستان, اینڈ یو نو واٹ, جو کیونکہ وی آر G20 کا ملک ہے, مگر ہماری جو عزت افزائی ہے باہر وہ تو آپ کو اور مجھے پتہ ہی ہے نا کتنی عزت افزائی ہے. فیل لائک اے بیگر. اینڈ آئی وش کہ آپ وڈیروں کو یہ اس بات کا خیال آ جائے. آپ ایسے لوگ تو میرے جو جیسے بندے کو ایسے بھی اڑا سکتے ہیں. الحمدللہ آئی لیو ان کینیڈا. آپ کہتے ہیں کہ سمجھو, میں کہتی ہوں گوروں کے بیچ میں قرآن کے جو قوانین ہیں they follow better than anybody else. مجھے دیجیے اجازت, اگلی ملاقات تک میرا اور آپ کا اللہ حافظ. You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community.